बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ी धुआंधार खबरें हैं और एक से बढ़कर एक खबर है। सबसे अहम खबर ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, आप जो भी कहना चाहें, उसके ख़िलाफ़ बड़े तरीके और सलीके के साथ जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक तरह से अलम बगावत बुलंद कर दिया है। जो उन्होंने बात की वो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली बात थी। जाम शुरू यूनिवर्सिटी में उनका खिताब, और उस खिताब में जो उन्होंने बड़ी बारीक गेम की, बड़ी बारीक बात की, वो एक वक्त में कई लोगों को, कई जमातों को, कई स्टेक होल्डर्स को वो टेंशन दे गए हैं। वो मामला क्या है? ये राइट ऑफ एक बिल वो लाना चाह रहे हैं, उसको कहते हैं डिजिटल बिल ऑफ राइट्स। ये क्या है, इस पर बात जो है। और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक तीर से कोई दो निशाने करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और जो उन्होंने बात की उसूली तौर के ऊपर, बात वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें किसी शक और शुबे वाली गुंजाइश नहीं। लेकिन इसके बावजूद सियासी जमातों का जो किरदार होता है, ये बड़ी फिर लंबी फिलासफिकल बहस हो जाएगी। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, थोड़ी सी बात इसके ऊपर ज़रूर करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खबर के बाद जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात। इस मुलाकात में जो एक इसहाक डार साहब की मौजूदगी, मोहसिन नकवी साहब मौजूद, गवर्नर KP मौजूद, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर साहब की मौजूदगी, ये मुलाकात बेसिकली हमें ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो कह लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शराकती फार्मूला, ये दाएँ बाएँ से मुतल्लिक है। लेकिन मामलात इसके थोड़ा सा उल्ट हैं, बरक्स हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मुलाकात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ होने वाले मुज़ाकरात, या जो मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है, जो 2 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया, ये उससे मुतल्लिक है। थोड़ी सी बात जो है वो दिल को लगती है कि ये उससे मुतल्लिक हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है? ये रियासत का मामला है और इसके ऊपर जो है वो क्या बातचीत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऊँट किस तरह पहाड़ के नीचे लाया जाएगा। पर TTP और अफ़गानिस्तान और इंटरनेशनल जो गेम है, वो जो शाम वाला सीन पाकिस्तान में रिपीट करने की कोशिश की, जो इब्तदाई जो नकूश हैं जो हमें देखने को मिले, खाका बुनियादी एक बुनियादी खाका आप कह लें, या आप एक उसको ट्रायल कह लें, वो कुरम में हमने देख चुके हैं। वो 2 स्कूल ऑफ थाट्स की लड़ाई है, और ये स्कूल ऑफ थाट की लड़ाई शाम में भी थी, ये स्कूल ऑफ थाट की लड़ाई ईरान में भी होगी। ये एक इंटरनेशनल मामला है, तो इसको किस तरह से डील करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के सामने कौन सी शराइत इस तरफ से आनी है, यानी हुकूमत की तरफ से आनी है, ये बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसके ऊपर वहाँ पर गुफ्तगू हुई होगी। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। अभी मुज़ाकरात का पहला दिन था, और उस मुज़ाकराती टीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर साहब थे, तनहा। राजा अब्बास नासिर साहब है उनका नाम, नासिर अब्बास साहब वो थे वहदतुल मुस्लिमीन के, और दूसरे तीसरे थे जनाब हामिद रज़ा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। तो वहाँ पर अब ज़राए के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, और वो ख़बरें ये हैं कि एक तो मुज़ाकरात में इसहाक डार साहब ने कहा कि भाई आपसे बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं, और मामला आगे बढ़ते हैं, और उधर से इमरान खान साहब कोई ट्वीट दाग देते हैं, तो मामला सारे खटाई में पड़ जाते हैं। तो ये एक शिकवा था जनाब इसहाक डार साहब की तरफ से, और असद कैसर साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के इन करतूत और उनकी जो आदत है वो यानी वो तो सेल्फ सेंट्रिक आदमी है, तो वो तो आगे चीज़ बढ़ने नहीं देते। और इससे पहले भी कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए और इमरान खान साहब ने नाकाम कर दिए या ख़त्म कर दिए, क्योंकि उनको उनकी ज़ात का जहाँ पर फ़ायदा होता है वह नज़र नहीं आता, तो वहाँ पर वो फारिग करवा देते हैं, चीज़ लपेट देते हैं। तो ये एक जो शिकवा कह लें आप, या एक ख़दशा कह लें, ये कायम है। और ये ख़दशा ना सिर्फ हुकूमती जमात को है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी है। तो शायद यही वजह है कि सलमान अकरम राजा साहब, अब ख़बरें आ रही हैं, वैसे तो असद कैसर साहब की ट्रोलिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुनूनी ग्रुप जो है, वो खूनख्वार ग्रुप वो कर रहा है,
لیکن خبریں اب آپ علی امین گنڈا پور صاحب نے انکار کیا، عمر ایوب صاحب شرکت کے باوجود یعنی حامی بھرنے کے باوجود مذاکرات میں شامل نہیں ہوئے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے مذاکرات میں آنے سے انکار کر دیا، نہیں آئے۔ تو یہ انکار کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے، یہ ایک زاویہ ہے یا ایک سوچ ہے کہ انکار کی ایک اسپیکولیشن ہے کہ انکار کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بطور چیف منسٹر کے پی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بات کر کے پھر وفاق سے بٹرے کر سکیں۔ تو اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے جو کتے کھانی اپنی کروائی تھی علیمہ بی بی کے ہاتھوں، تو اس اور پھر ان کے اوپر جو مسٹرسٹ جو کیا گیا تھا بعد میں، اور پھر جو کیا نام ہے ان کا بشرا بی بی ان کے ہاتھوں، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کسی ایسے معاملے میں نہیں آنا چاہتے کہ جو معاملہ کل کو کنٹروورشل بن سکتا ہو، یا پھر اپنی عزت کیوں خراب کروائیں وہ کہ کل کو مذاکرات آگے بڑھ رہے ہوں اور عمران خان صاحب پیچھے سے یا نیچے سے سیڑھی کھینچ لیں، کلین کھینچ لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ یعنی اب یہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ ایک مذاکرات جو ہیں وہ توڑ چڑھنے نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے ان کو یا تو کوئی جھٹکا لگے گا کہ یار کہ یہ میری رہائی تو عمل میں آ نہیں رہی، باتیں شروع ہو گئی ہیں کوئی اور۔ تو اب وہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ وزیر اعظم صدر کی ملاقات میں یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ یہ ایک ذرائع کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ حکومت کی طرف سے کیا باتیں سامنے آئیں گی۔ لیکن عمران خان صاحب کو جب یہ لگا کہ یار میری بات نہیں ہو رہی، میری رہائی کی کہیں پر ذکر نہیں چل رہا، اس طرف پیش رفت نہیں ہو رہی، تو یہ مذاکرات نہیں چل پائیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے اور حکومت نے اجازت دی ہے کہ جائیں مذاکراتی ٹیم جا کے عمران خان صاحب سے مل لے، مل کے کیا کرے کہ مینڈیٹ لے کے آئے، اور یہ جو ہے ہر شرط اور ہر گھنٹے بعد، ہر مذاکراتی دور کے بعد بھاگے جیل جائیں اور وہاں سے جا کے خان صاحب کی اپروول لے کے آئیں۔ اس طرح کا مذاق حکومت نے برداشت نہیں کرنا۔ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر سیریس مذاکرات ہوں گے، اور وہ سیریس مذاکرات یہ ہیں کہ آپ مینڈیٹ لے کے آئیں کہ خان صاحب آپ کو اپنی باٹم لائن بتا دیں، اس سے آگے نہ وہ جائیں۔ اب آ جائیں مدعا، اور عمران خان صاحب کو جو تقویت ملی ہے وہ ملی ہے یہ جو یورپی یونین نے خط لکھ دیا پاکستان کے نام۔ وائس آف امریکہ رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان میں ملٹری کورٹ سے 25 عام شہریوں کو سزا سنائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کی سفارتی سروس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 21 دسمبر کو 25 عام شہریوں کو فوجی عدالتوں سے سزا سنائی گئی، جس پر یورپی یونین کو تشویش ہے۔ یورپی یونین کے بیان میں کہا گیا کہ فوجی عدالتوں سے عام شہریوں کو سزا دینے کا عمل شہری اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے سے متصادم ہے۔ پاکستان بھی اس معاہدے پر عمل کرنے کے لیے دستخط کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ اچھا جی، اب یہ نا وہ بڑی لمبی چوڑی ہے بات۔ تو عمران خان صاحب کو میں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کے اوپر نہیں جا رہا جو یورپی یونین والوں نے لکھا ہے۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ یار کہ یہ فوجی عدالتوں میں یہ معاملات جو ہیں وہ نہ مؤثر ہوتے ہیں، اور نہ کوئی ہمیں پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو یہ تو بحث ایک الگ سے علیحدہ سے ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جی کہ وہ جب آپ کے ملک میں آگ لگتی ہے تو پھر آپ کی کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ فوجی عدالتیں نہیں ہوتی، عام عدالتیں ہوتی ہیں، لیکن سمری ٹرائل ہوتے ہیں، وہاں پر 24 گھنٹے عدالتیں چلتی ہیں۔ ہمیں بھی کچھ اس طرح کا کرنا پڑے گا، لیکن ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ آگ لگن جوگا ہو گیا، فارغ ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان کی سب سے طاقتور ترین جو ریاستی ہمارا ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان کی فوج ہے سر، وہ ڈنڈے کے ساتھ سارے کام کروا لیتی ہے۔ وہ 9 مئی کی وکٹم ہے اور اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ آپ پاکستان کا عدالتی نظام کس قدر بسیدہ ہو چکا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو یہ تو بات ہوگی علیحدہ سے، ہمیں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ یورپی یونین والے کی یا ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر بہرحال اپنی جگہ کے اوپر دباؤ اس لیے ہے کہ ہم نے وہ جو کیا ہوتا ہے وہ جو جی ایس پی پلس کچھ اس طرح کے ایک اسٹیٹس پاکستان کو یورپی یونین نے دیا ہوا ہے، تو وہ پاکستان کا بڑا بھلا ہوتا ہے سر۔ وہ ہم نے بڑے جتن کیے ہیں اس اسٹیٹس کو پانے کے لیے،
اور عمران خان صاحب کے دور میں یا پتہ نہیں کسی دور میں وہ خطرے میں پڑ گیا تھا. بہرحال وہ پاکستان کا ایک بڑا ایشو ہے. یورپی یونین کا جب دباؤ آئے گا, جو کہ آ چکا ہے, تو عمران خان صاحب اندر بیٹھ کے چوڑے ہو رہے ہوں گے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ بس کام نیڑے لگن والا ہے, اور اب تو یورپی یونین جو ہے وہ بھی میرے لیے حق میں میدان میں آ گئی ہے, تو اس حکومت کے اوپر دباؤ بڑھ گیا ہے. تو لہٰذا مذاکرات میں ان کی سیریسنس جو ہے, اگر عمران خان صاحب کہیں پر 19-20 ہوتی ہوئی عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے, تو وہ مذاکرات سے بھاگ جائیں گے کہ پریشر آ گیا. اور ویسے بھی ان کا سارا تکیہ جو ہے وہ اس وقت امریکہ اور یورپ کے اوپر ہے, تو اس لیے وہ مذاکرات سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اور حکومت نے عمران خان سینٹرک مذاکرات نہ ماننے ہیں نہ ہونے ہیں. حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ حکومت چاہ رہی ہے کے پی میں جو آپ ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے, جو ان کی آپ سہولت کاری کر رہے ہیں, اس سے یا تو بیک آؤٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ریاست معاملہ دہشت گردوں والا یا وہ والا نہ کرے, کیونکہ ریاست کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹی ٹی پی والا سلوک کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو یہ آج جو ایوان صدر میں ملاقات تھی, یہ اسی سلسلے میں کہ ان کے ساتھ جو ٹی او آرز طے ہونے ہیں, ہم نے کیا شرائط رکھنی ہے. مذاکرات تو دو طرفہ ہوتے ہیں نا, آپ نے کچھ لینا ہوتا ہے, کچھ دینا ہوتا ہے. اب دینا کیا ہے یہ مانگنے والے کے اوپر منحصر ہے, کہ اگر وہ اڑے رہیں گے کہ عمران خان باہر آئے گا تو پھر گل ہوئے گی, یا عمران خان باہر لانا ان کا واحد مقصد ہے اگر پی ٹی آئی کا, تو سر یہ پھر مذاکرات فارغ نہیں ہوں گے. اور عمران خان صاحب بھی اس کے علاوہ اس نقطے سے ہٹ کے کچھ اور نہیں چاہیں گے. تو لہٰذا مذاکرات, اور پھر وہ جو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے اندر اپنا کتنا اتحاد ہے, یہ ایک علیحدہ سے کہانی ہے. تو اس کے اوپر نہ تو کسی کو کوئی امید ہے, نہ کوئی اس کے کوئی روشن امکانات ہیں. تو یہ تو جو ہوگا سو ہوگا. اب آ جائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آج ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے, وہ کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج وہ کنوکیشن تھا جام شورو یونیورسٹی میں, تو وہ بات چلی کہ علم کے اوپر, تعلیم کے اوپر, اور تعلیم سے ہوتی ہوئی ان کا کہنا تھا کہ جی کہ یہ ڈگری, اور مجھے والدہ نے, ظاہر ہے بینظیر بھٹو صاحبہ بھی کہا کرتی تھی کہ تعلیم جو ہے وہ سب سے بڑا امپاور کرتا ہے آدمی کو, اور یہ بات درست ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ زیور جائیدادوں سے زیادہ یہ علم آپ کی مدد کرے گا آنے والے دنوں میں. مجھے میری والدہ نے علم کی بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ والدہ نے کہا تھا کہ آنے والے دور میں جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ دنیا کے لیے بڑا تھریٹ ہے, نہ دنیا اس کے لیے تیار ہے, نہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے. ایک دور تھا, باتیں چلتی چلتی اس نقطے کے اوپر آئیں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ فیوچر ہوتے ہیں, اور یہ ان کو امپاور ہونا چاہیے. بات چلتے چلتے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. کسی دور میں طاقت ہوتی تھی کہ سمندر, دریا اور سڑک کے اوپر کس کا کنٹرول ہے, اب بینڈ ویڈتھ کے اوپر کس کا کنٹرول ہے. یہ ہے اب آنے والی دنیا, اور اس آنے والی دنیا کا اندازہ بابوؤں کو نہیں ہے, اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو نہیں ہے. نہ وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, نہ وہ اس دنیا کے باسی ہیں, بلکہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں. یہ آپ کی طاقت ہے, یہ جو ڈیوائس ہے موبائل اور انٹرنیٹ کی بینڈ ویڈتھ جو ہے یہ آپ کی طاقت ہے, اور آپ کی طاقت سے وہ ڈرتے ہیں. یہ جو انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے, بلا بلا بلا, یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی جو اس وقت نوجوان نسل کے دل کے قریب ہیں. اور دنیا میں ویسے بھی یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے. اب یہاں پر نوجوان نسل پاکستان ذرا حساب تو لگائیں کہ نیٹ کے بیٹھنے سے کہ لوگوں کے روزگار کتنا متاثر ہوا ہے, جو پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ, برطانیہ, یورپ کام کرتے ہیں وہاں کا. تو اب پاکستان کی ریاست اس سارے عمل کو ایک خاص زاویے سے دیکھتی ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ایک ہجان پیدا کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اس کا جو استعمال کیا ہے, اس کا ان کے پاس علاج کوئی نہیں ہے. ماں سوائے اس کے کہ وی پی این لگا دیا جائے, ماں سوائے اس کے کہ جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو اٹھا لیا جائے, ماں سوائے اس کے کہ انٹرنیٹ کو سلو کر دیا جائے, ڈیڈ سلو کر دیا جائے. دنیا 5G اور پتہ نہیں کس پہ ہے, ہمارے موبائل کے اوپر 4G آ رہا ہوتا ہے لیکن 2G بھی نہیں چل رہا ہوتا. تو
ریاست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نظر سے انٹرنیٹ اور اس سارے سوشل میڈیا کو دیکھتی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں. انہوں نے اس نسل کو کیڈر کرنا ہے، وہ جو انٹرنیٹ استعمال کرنے والی ہے اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ بنی ہوئی ہے. اب سیاسی طور کے اوپر یہ بڑا زبردست ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اس طرف جانا چاہیے اور ریاست کو بھی اسی طرف جانا چاہیے. میری اطلاع کے مطابق اس وقت میں نے ماضی قریب میں، اگر آپ کو یاد ہو، 1 سال پہلے آپ کو ایک دیا تھا، وہ کیا تھا جی، کہ گرینڈ ریسیٹ، پروجیکٹ گرینڈ ریسیٹ. اب ایک اس سے فردر آگے بڑھ رہا ہے کہ گرینڈ ریسیٹ تو ہو گیا نا، کہ جو جس مقام کے اوپر تھا اس مقام کے اوپر لایا جائے گا، وہ تو ہو گیا، آپ کے سامنے ہے. دوسرا جو اس وقت چل رہا ہے نا، اگر آپ کو یاد ہوگا ڈی نازیفیکیشن ہوئی تھی جرمنی میں. اب ڈی زومبیفیکیشن پاکستان میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، دن رات کام ہو رہا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو بات کی وہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بڑی چبھے گی، کیونکہ یہ جتنا اس وقت انٹرنیٹ سلو ہے اور سمجھتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا ونگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کر رہا ہے، یہ اس کا ہتھیار ہے. اب اس ہتھیار کو وہ چھیننا چاہتے ہیں یا اس ہتھیار کا استعمال انہوں نے خود سے کرنا ہے، یہ فیصلہ تو پاکستان کی ریاست نے کرنا ہے. لیکن ان کو ابھی تک یہ ہے کہ یہ ہتھیار ان سے چھینا کس طرح سے جائے. تو بجائے اس کے کہ ہتھیار پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے چھینا جائے انٹرنیٹ سلو کر کے، تو آپ انٹرنیٹ بڑھائیں. اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار کہ یہ ہمیں، یا اس کو وہ اپنے حساب سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، JUIF یا دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس کو اس طرح سے استعمال کریں. پاکستان تحریک انصاف نے ان کو روکا تو نہیں. والنٹیئرز اور کارکن اس میں ہراول دستہ بن سکتے ہیں اگر کسی سیاسی جماعت کی توجہ سیاسی کارکنوں کی طرف ہے تو. اگر نہیں ہے تو پھر جناب ریاست فوج تو کہے گی کہ جناب ہمارے پاس تو حل یہی کہ بند کر دو. تو جو بلاول صاحب نے بات کی ہے، حل وہی ہے کہ آپ اپنے حساب سے انٹرنیٹ کا استعمال کریں، اپنے حساب سے نوجوانوں کو درست سمت کے اوپر لے کے آئیں. سر محنت کرنی پڑے گی. تو جو پاکستان کی فوج کو میں بائی ڈیفالٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے. یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ نوجوان نسل کو کس طرح ان چیزوں سے بچا سکتی ہے. اس ڈی زومبیفیکیشن یا زومبیفیکیشن جو زومبیز بن گئے ہیں وہ ان کو کس طرح سے ان سے نکالنا ہے. یا کم از کم ظاہر ہے کہ سارے کے سارے تو پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں. یہ ان سیاسی جماعتوں کا بھی ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ہے. یہ اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کو ایکٹیو کریں، کھڑا کریں. کس نے روکا ہے ان کو؟ بجائے اس کے کہ جی انٹرنیٹ ہی بند کر دیں، سلو کر دیں. تو اس طرح تو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو زیادہ بکے گا، لوگ زیادہ اس کے اوپر یقین کریں گے. مقابلہ کرنا پڑے گا. مقابلہ سڑک کے اوپر نہیں ہوگا، مقابلہ ورچوئل ریئلٹی کے اوپر ہونا ہے. تو کر لیں، لڑ لیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہم لانے لگے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھے کہ یہ ہمارے خلاف ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کسی کے خلاف ہے، یہ ان کے اپنے حق میں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی یہی کرنا چاہیے. تو یہ زیادہ اس پر کھل کے بات ہو نہیں سکی، پھر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. لیکن اس سے مجھے خدشہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان جو ہے وہ غلط فہمیاں بڑھیں گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس سٹیٹمنٹ اور اس ایکٹ کے بعد اگر وہ ڈیجیٹل بل آف رائٹس لانے کا عملی طور پر بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو رفٹ بڑھنے کا امکان ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.